बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, सज़ा दर सज़ा तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल में है। चंद ही घंटों में दो बड़े जो झटके हैं वो तहरीक इंसाफ को लगा दिए गए हैं। कप्तान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्कत और 787 मिलियन रुपए का जो है वो जुर्माना आयद कर दिया गया है। इसके ऊपर कानूनी लिहाज से बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि तोशाखाना के जो अंदर सजा हुई है उस पर बैरिस्टर गोहर साहब का जो है वो भी रिएक्शन आया। वो ये कहते हैं कि 2 दिन के अंदर अदलिया पर बड़ा दाग लगा है और इस दाग को यकीनी तौर पे अदलिया ने खुद ही धोना है। एक लीडर को खुश करने के लिए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजाएं दी गई हैं। इसके ऊपर तो हम तफसील से बात करने जा रहे हैं, मगर ये सारा जो खेल है, ये सारी जो सरगर्मियां हैं, ये सिर्फ इलेक्शन के हवाले से हैं। पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी का इलेक्शन होने में सिर्फ 7 रोज बाकी हैं, मगर चंद ऐसे अहम हलके हैं जहां पर इलेक्शन खुद खतरे के अंदर पड़ गया। बलूचिस्तान है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर धमाके हो रहे हैं, फायरिंग हुई है, कत्ल भी हो चुका है, यानी कि इंतखाब जो है इसके मुंह को लहू लग चुका है। इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करने जा रहे हैं, मगर प्रोग्राम के आगाज में मैं इस वक्त वेलकम करूंगी माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, अभी हम कल का ही बावेला ख़त्म नहीं हुआ था कि साइफर के केस में जो इमरान खान को 10 साल कैद हुई थी, उसका शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि सरकारी प्रोसिक्यूशन भी अपनी, डिफेंस भी अपना, दिफा भी अपना, इस्तग़ासा भी अपना। एजाज हसन साहब फरमा रहे थे कि 50 साल उनको हो गए हैं ये वकालत करते, मतलब इस तरह की कोई नज़ीर नहीं देखी है, कभी हुआ ही नहीं। ये तमाम जो जूरिस्प्रूडेंस की बुनियादी थ्योरी है उसके खिलाफ है। और एक दिन के अंदर कोई 2 दर्जन 1.5 दर्जन के करीब जो हैं वो गवाह बिठा दिए गए और उसके बाद मौका इजरा का बिल्कुल नहीं दिया गया। तो कल के साइफर केस का ही अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। तो आज ये दूसरा बम फोड़ दिया गया, मोर और लेस सिमिलर ही था। मगर ये तोशाखाना के केस से मैं चाहूँगा अली जफर साहब, सेनेटर साहब से पूछते हैं कि सर ये इसका कैसे उससे आप तवाज़ना करेंगे, क्या हुआ क्या है तोशाखाना में? देखिए आमिर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे आइन में आर्टिकल 10A है जो कहता है कि आपने एक फेयर ट्रायल के ज़रिए किसी को सज़ा देनी है या किसी के खिलाफ कोई फैसला करना है। आर्टिकल 10A का मतलब है कि जब आप किसी के खिलाफ केस करें तो उसका हक है कि वो अपना वकील भी करे, उसका हक है कि वो शहादत क्रॉस एग्जामिन भी कर सके, उसका ये भी हक है कि अपनी शहादत भी पेश करे, वकीलों के ज़रिए बहस करे। ये एक फेयर ट्रायल की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर फेयर ट्रायल ना दिया जाए तो फिर ये ट्रायल नहीं होता या फैसला नहीं होता, वो इंसाफ और कानून के साथ मजाक होता है, फ्रॉड होता है। इसलिए मैं इस फैसले को फैसला नहीं समझता, ये एक सज़ा सुनाई गई है एक फ्रॉड के ज़रिए। और वजह मैं आज का बताता हूँ आपको क्या वजह है। क्योंकि तोशाखाना का केस शुरू हुआ था तकरीबन 9 जनवरी को, आज से कोई 27-28 दिन पहले ही। ये केस जब शुरू हुआ तो शुरू में तो चले जेल ट्रायल था, आप कहते हैं कि वो भी एक नाइंसाफ़ी है, लेकिन जेल में ट्रायल हो रहा था, जिसका मतलब ये है कि आपके वकला को आने जाने के लिए पाबंदी है। वो वहाँ से ही आपको चेक करते हैं और चेक करके अंदर भेजते हैं और फिर उसी तरह आपको बाहर ले आते हैं। तो इतनी ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं होती आपकी क्लाइंट के साथ, लेकिन फिर भी बहरहाल पहले कुछ दिन वो एक ट्रायल की तरह चला कि जो शहादतें आ रही थीं उनको क्रॉस एग्जामिन करने की इजाज़त थी, उन पर जिरा करने की इजाज़त थी और वकला को इजाज़त थी कि वो अपनी उधर प्रेजेंस रखें। लेकिन फिर अचानक 29 को, आज से कोई 3-4 दिन पहले, जज साहब को कोई ख्याल आया और उन्होंने कहा कि मैं अब वकला को जिरा नहीं करने दूंगा और जिरा की जो राइट पहिए लग गए। एग्जैक्टली साइफर केस में भी एकदम से पहिए लग गए, इसको भी पहिए लग गए और ये कहा गया कि आपको जिरा करने की इजाजत नहीं है। फिर ये कहा गया कि आपको शहादत देने की, जो डिफेंस विटनेस होते हैं वो पेश करने की इजाजत नहीं है। मैं कल खुद गया अदालत में देखने के लिए और मैंने एक अजीबोगरीब मंजर ये देखा कि अदालत कह रही है कि नहीं, आपको जिरा भी नहीं करने देनी, मैंने आपको शहादत भी नहीं करने देनी। आपके वकील साहब जो है वो सिर्फ खड़े रहे मेरे सामने और जो बयान रिकॉर्ड करके एक्यूज का, तो मैं एक फैसला सुनाना चाहता हूँ। वो बड़ी फिर वकला ने बहस की उधर, तो उसके बाद जज साहब ने कहा चलें ठीक है, कल आप अपना शहादत ले आएं।
لیکن آج صبح یعنی کل کا مطلب آج صبح جب وکیل گئے تو ان کو اندر جانے ہی نہیں دیا اور جج صاحب اکیلے گئے, پروسیکیوشن گیا اور پروسیکیوشن اور جج صاحب نے مل کے ایک فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو 14 سال سزا ہے. ابھی تک وہ فیصلہ بھی نہیں لکھا گیا. پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ آپ نہ گواہ سے آرٹیکل سیکشن 342 کا بیان لیں, نہ ان کو آپ اجازت دیں کہ آپ شہادت پیش کر سکیں, نہ ان کے وکیل آپ کے گواہوں کو جو پروسیکیوشن کے گواہ ہیں ان سے کوئی جرا کر سکیں, نہ وہ ان کو ڈیفینس میں کوئی آرگومنٹس کوئی بحث کرنے کی اجازت ہو, اور جج صاحب خود ہی یہ فیصلہ سنا دیں اور فیصلہ بھی نہ لکھا ہو. وہ سنا دیا سزا لیکن فیصلہ ابھی تک نہیں ہے. تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ انصاف اور قانون کے ساتھ فراڈ ہے. یہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اس ججمنٹ کو کلعدم قرار دینے کے لیے. یہ آپ نہیں, جو آپ کے نقاد ہیں یا جو آپ کی مخالف ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فیصلوں میں کوئی جان نہیں ہے, یہ اپیلوں میں بڑے آرام سے اڑ جائیں گے, میرٹ پہ تو جائے گی نہیں بات, یہ پروسیجر کے اندر ہی اتنی خرابیاں ہیں. جب یہ ساروں کو نظر آتا ہے پھر سوال آ جاتا ہے کیوں یہ ایک دم سے پہیے لگانے کی ضرورت پڑی, کیوں ایک جلدی کیا پڑ گئی, اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے, اصرار کیا ہے؟ جی وجہ میں بتاتا ہوں, لیکن ایک جو خوشی کی بات ہے وہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے مخالفین بھی اس طرح اس کو مان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. میں اسی لیے یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ ہمارے جو سوچنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں اور جو جاننے والے ہیں, جو ضمیر رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں. میں آج ہی سینٹ گیا تھا تو ہمارے جو سینیٹرز تھے اپوزنگ پارٹی کے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کتنی ناانصافی ہوئی ہے اس کیس میں, ہم تو ٹیلی ویژن پہ جا کے اس کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے, ہماری تو پولیٹیکل پارٹی جو بھی کہے ہم یہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. وجہ کیا تھی اتنی جلد بازی کی؟ وجہ سمپلی یہ تھی کہ شاید کسی کو یہ خیال تھا کہ یہ سزائیں دے کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے, چونکہ الیکشن ہونے والا ہے 8 فروری کو, وہ مایوس ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, ووٹ کرنے نہیں آئیں گے, پاپولیرٹی میں فرق پڑ جائے گا. لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے, چونکہ سب نے دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے, تو اس فیصلے کی وجہ سے سپورٹ بڑھ گئی. کیونکہ یہ ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کا جو بھی خیال ہو, جب آپ کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے اور سامنے نظر آ رہا ہو, تو پھر آپ آٹومیٹکلی, ہیومن نیچر ہے کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. تو میری نظر سے مجھے تو نظر آتا ہے کہ حوصلے بلند ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے, اور وہ اور اسٹرانگلی اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کہ عمران خان فیلڈ میں نہیں ہے لہذا وہ ووٹ نہ ضائع کریں, اس لیے کیا گیا. کل اعتزاز احسن ہمارے پروگرام میں ان کا قیاس تھا کہ یہ کوئی ٹائم لائن ہے جس کو میٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک دم سے فلانی تاریخ کو یہ ہونا تھا تو یہ کر دیا جائے, چاہے پروسیجر پورا ہوا یا نہیں. جی بالکل وہی 8 فروری کو چونکہ الیکشن تھا تو 8 فروری کو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فیصلہ دینا ہی ہے ہر صورت میں, چاہے جو بھی ہو جائے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک ٹرائل نیب کا کمپلیکیٹڈ ٹرائل وہ 25 دن کے اندر فارغ ہو جائے, جس میں آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اپنے وٹنسز لائیں, یہ بھی کہہ دیں کہ آپ جرا نہیں کر سکتے, آپ کے وکیل بحث نہیں کر سکتے. دوسرا کیس جو ہے اس میں تو وکلا کو بند کر دیا کمرے میں اور وکلا کو باہر ہی نہیں نکلنے دیا, یہ کہہ کے کہ آپ تو پرسونا نان گراٹا ہیں, آپ تو وکیل ہی نہیں رہے, ہم اپنی مرضی کے وکیل کریں گے خان صاحب کے لیے اور ان کی وائف کے لیے, اور یہی کیا عدالت نے. یہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہیں اپنی بھی پریکٹس میں. اعتزاز حسن صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, ان کا میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, انہوں نے بھی نہیں دیکھا. میں نے بھی کبھی ایسا کرمنل ٹرائل کیا, سول ٹرائل میں بھی ایسا ہوتا نہیں دیکھا جو یہ ایک ابہام ہے سینیٹر صاحب کہ یہ توشہ خانہ کا پہلے بھی کیس آیا, پھر اس کی سزا معطل ہوئی ہائی کورٹ کے ذریعے, تو یہ دوبارہ کیسے آ گیا؟ یہ ذرا کنفیوژن ایکسپلین کریں کہ دوبارہ ٹک اپ ہو سکتا ہے, ہوتا ہے یوزلی کہ ایک جگہ سے ایک ہی کیس ہے تو اس کی 2 دفعہ سزا.
جی دیکھیں، ایک ہمارے آئین میں کانسیپٹ دنیا کے ہر آئین میں ہے، اس کو کہتے ہیں ڈبل جیپڈی، یعنی کہ آپ کو ایک ہی وجہ سے ایک ہی حقائق پہ آپ کو دو بار سزا نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے اور آپ نے کسی کو، آپ کا خیال ہے کوئی جرم کسی نے کیا ہے، تو پھر جتنے جرائم کیے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے وہ ایک ہی کیس میں ان کی سماعت ہوگی اور ایک بار ہی سزا ہوگی. یہ توشہ خانہ کا کیس ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے شروع ہوا ایک اسپیشل جج صاحب کے سامنے، انہوں نے سزا سنا دی 2 سال. پھر شاید سوچا گیا کہ یہ 2 سال سزا تو ختم ہو جائے گی، یہ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے نیب نے شروع کر دیا. نیب نے وہی اسی توشہ خانہ کے میٹر کو لے کے یہ ابھی ٹرائل شروع کر دیا، اور یہ ٹرائل نہیں ہوا، ٹرائل ختم ہوا، ٹرائل کے بغیر ہی سزا دے دی. اور اب یہ تو اگر یہ پریکٹس ہونے لگی تو متین صاحب کل کو ایف آئی اے اٹھ جائے گی، وہ کہے گی کہ ہم نے بھی اس پہ ٹرائی کرنا ہے. کل کو کوئٹہ کی پولیس اٹھ جائے گی، وہ کہے گی ہم نے بھی اس کو ٹرائی کرنا ہے. اسی طرح یہ 10 کیس ایک ہی حقائق پہ یا ایک ہی الزام پہ 10 کیس 10 سزائیں ہو جائیں گی. یہ آئین الاؤ نہیں کرتا. سر یہ روایت پاکستان کی نہیں بنائی جا رہی ہے، یونیورسل جورسپروڈنس کے نئے قاعدے طے کیے جا رہے ہیں. میرا خیال اس کو آکسفورڈ کیمبرج میں بھی جو ہے نا متعارف کرانا چاہیے. یہ جو نئی روایت بن رہی ہے، یہ میں گور خان کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ بشرا بی بی کا توشہ خانہ کیس سے تعلق نہیں تھا. جی دیکھیں، جو میں نے بالکل درست فرما رہے ہیں وہ، کیونکہ وہاں جو پورا الزام لگایا ہوا ہے وہ اسی طرح ہے کہ الزام لگایا انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف، اور بشرا بی بی کا ساتھ نام لگا دیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، اور بس اس وجہ سے وہ سزا سنا دی. اور اس کی وجہ صرف ایک ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ کسی طرح اپنے مقدموں سے یا سزاؤں سے گھبرائیں گے، لیکن وہ جب اور مضبوط ہوتے رہے اور سٹرونگ ہوتے رہے تو ان کا خیال تھا کہ ان کی وائف کے ذریعے ان کو ہیوملیٹ کیا جائے گا، ان کو پریشان کیا جائے گا. کیونکہ آبویسلی آپ کی اگر کوئی وائف کے یا آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ ہو رہا ہو تو آپ اپنا تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن فیملی ممبر کا نہیں کرتے. لیکن وہ بھی کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب سے میری کل بات ہوئی تھی اس معاملے میں. انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں، وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، میں تو ایک کاز کے لیے کھڑا ہوں، میں اسی کے لیے کھڑا رہوں گا. یہ ایک اور پہلو اس کا جو سامنے آیا کہ یہ پہلے بات ہو رہی تھی لاکھوں کروڑوں کی، اب یہ جرمانہ جو ہے یہ اربوں میں چلا گیا ہے. تو یہ فگر اس کا اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے جی کہ ایک جس طرح میں نے کہا کہ آپ کو کراس ایگزامن کرنے کی تو اجازت ملی نہیں، آپ کو اپنی شہادت پیش کرنے کی تو اجازت ملی نہیں، لیکن اس توشہ خانہ کیس میں ایک پروسیکیوشن نے کوئی انڈین ہے کوئی شاید کمپنی، اس میں سے کوئی سیلز مین اٹھا کے کہا، جس نے آ کے کہا، ایک بیان دیا، ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جناب میری نظر میں نے دیکھا تو نہیں ہے، میں نے لیکن تصویر دیکھی ہے اس نیکلس کی، اور اس تصویر کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ یہ 30 ارب کا یہ نیکلس ہے، 300 کروڑ کا یہ نیکلس ہے. اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور جج صاحب نے ان کی مان لی سٹیٹمنٹ. اوبویسلی اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک پنشمنٹ دی ہے کہ آپ اتنا پیسہ دیں. میرا خیال ہے کوہ نور جو شاید سمجھا جاتا ہے کہ بہت مہنگا ڈائمنڈ ہے، اس کی پتہ نہیں قیمت، اس کی بھی شاید اتنی قیمت نہ ہو جتنا یہ شخص نے آ کے کہہ دیا. مگر اس میں ایک پہلو تو ہے کہ انڈین آدمی کی، شہری کی جو ہے گواہی زیادہ معتبر ٹھہری، اور ہمارے پاکستانیوں کو آپ کے گواہان کہیں پیش بھی نہیں ہوئے، یا جو پیش ہوئے ان کی جرح بھی نہیں ہو سکی. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ درست. اچھا، یہ ایک اور ہمیں جو یاد پڑتا ہے کہ توشہ خانہ کا کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے، اور جو یوسف رضا گیلانی، اس کے بعد آصف زرداری، نواز شریف، وہ جو گاڑیوں کے توشہ خانہ کے کیس ہیں جو کہ مطلب اس کے اندر ڈینائل بھی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹڈ فیکٹس ہیں، تو وہ بیچ میں غائب ہی ہو گئے ہیں، وہ ڈسکورس کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہے. تو ان کا کیا بنا؟ متین صاحب میرا خیال ہے شاید اسی لیے گھبرا گئی ایک دم اور توشہ خانہ کیس ختم کر دیا، کیونکہ یہ جو ڈیفینس ایویڈنس نے آنا تھا
جو ڈیفینس میں گواہی پیش کرنی تھی اس میں سارا توشہ خانہ کا ریکارڈ بھی منگوایا جا رہا تھا، اور اس میں اس جو آرٹیکلز کی درست جو قیمت سیٹ کی تھی ایف بی آر نے اور جو حکومت نے، وہ بھی لے کے آنا تھا شہادت میں کہ ایکچولی تو اس کی قیمت یہ ہے، یہ 300 کروڑ روپیہ نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی آنی تھیں جس میں ساروں کے نظر آ جانے تھے کہ کس نے تحائف کیا کیا لیے، اور اس پہ پھر ان کو بھی بلانا تھا اور ان سے پوچھنا تھا. ہمارے لیے بھی یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے کہ توشہ خانہ کا ہمارے جیسے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اچھا ہے یہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے. توشہ خانہ کا سلسلہ جو ہے یہ کئی دہائیوں سے سلسلہ جاری ہے اور ہر دفعہ یہ شور مچتا ہے، تو یہ ساری ایک دفعہ لسٹیں آ جائیں. کوئی عدالت سے بھی اس طرح کی انسٹرکشنز آئی تھیں، تو اب جو جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا تو یہ تو پروسیجر پہ اٹھ جائے گا. تو ہمیں تو تھا کہ یہ میرٹ میں جاتا تاکہ یہ چیزیں آئیں، اور ابھی بھی چاہتے ہیں کہ آنے لگی تھی، شاید اس لیے گھبرا گئے اور فٹافٹ رائٹ کلوز کر دیا کہ آپ کو ہم نہیں بلانے دیں گے. لیکن جس طرح آپ نے درست فرمایا اور جس طرح ہر کوئی کہہ رہا ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ جب میں یہ کیس فائل کروں گا تو عدالت چند منٹوں میں اس کیس کو ختم کر دے گی، کیونکہ اوپنلی مس ٹرائل ہے یہ. تو اس کے بعد جب یہ واپس جائے گا، اگر کیس دوبارہ سے شروع ہوگا تو پھر آپ کو یہ نظر آئیں گی چیزیں انشاءاللہ جو ہم ڈیفنس میں پیش کریں گے. اچھا، ذرا ٹاپک بدلتے ہوئے کہ آج یہ ہم نے خبر بریک کی تھی آپ کے بیان سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے تاکہ یہ جو بہام ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ آئیں گے تو کیا وہ پھر پارٹی کے جوائن کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے الیکشن. تو ابھی کیا الیکشن کا دیکھ رہا تھا میں ٹویٹ سے ایک دو کہ جی وہاں پہ کوئی آپ کے دفتر پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی تعطل آ رہا ہے، کوئی مشکلات آ رہی ہیں؟ اب عامر متین صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کا سمبل کیس جو تھا، اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جناب آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے اور یہ ممبرز کا جمہوری حق ہے، اور ممبرز کو یہ حق دینا چاہیے تاکہ وہ الیکشن کرائیں، اور یہی جمہوریت ہے اور یہی تقاضا ہے آئین کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایڈوائز کی اپنی پارٹی کو، اور میں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم ریویو تو فائل کرتے ہیں اور جو ہو گیا، لیکن میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہم کراتے ہیں، اور ٹھیک ہے ممبرز آ جائیں، اور ممبرز اپنا اگر ریزالو کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرانا ہے انٹرا پارٹی الیکشن، اور وہ اپوائنٹ کرتے ہیں کسی کو کرانے کے لیے، تو ٹھیک ہے وہ پھر کانڈکٹ کیا جائے اور الیکشن انٹرا پارٹی ہو جائے. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ پورے پاکستان میں جو ہے وہاں اسمبل کریں، اپنے ممبرز کو اجازت دیں ان کو کہ وہ اپنی ایک جگہ گیدر کریں، ڈیجیٹلی بھی آئیں اور آ کے یہ ریزالو کریں، اگر وہ چاہتے ہیں الیکشن تو پھر الیکشن کرائیں. تو یہ فیصلہ کیا. لیکن جب وہ فیصلہ کر لیا تو اس وقت جو سائٹس تھیں، مثلا ہمارے جو آفیسز تھے جہاں یہ الیکشن ہونے تھے یا ریزولوشنز پاس ہونی تھیں، ان پہ ریڈ ہو گیا، ان کو بند کر دیا گیا. اور اسلام آباد میں بھی، کوئٹہ میں بھی یہ ہوا، لاہور بچ گیا، پشاور بچ گیا، لیکن بہت جگہ یہ ہوا. اور لوگوں کو اریسٹ کرنے کے لیے وینز آ گئیں کہ وہ اریسٹ ہو جائیں تاکہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کوئی اپنی ریزولوشن نہ پاس کر سکیں. تو یہ چیز جب ہوئی تو مجھے یاد آئے لفظ، وہ جو الفاظ کہے تھے چیف جسٹس صاحب نے کہ اگر آپ کو کوئی مشکلات آئیں اپنے الیکشن کرانے میں تو آپ ہمیں رجوع کریں. تو وہ اب الفاظوں کے بیسس پہ یہ حقائق لے کے تو میں ضرور جاؤں گا سپریم کورٹ بھی، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب ہم اب انٹرا پارٹی الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹ ہے. تو یہ ہے آج کی لیٹسٹ خبر جو میں نے آپ کو بتائی. لیٹسٹ یہ ہے کہ جو قومی انتخابات ہیں اس سے زیادہ بڑا مسئلہ تو آپ کی پارٹی کے الیکشن ہو گئے ہیں کہ اس کا ہی معاملہ نہیں ٹھہر رہا کہ یہ کوئی یقین نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی کرا لیں گے تو وہ اس کو مان لیا جائے گا اور اس پہ اعتراضات نہیں آئیں گے. اور یہ کنفیوژن کہ پارٹی کے وہ انڈیپینڈنٹ جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ایون وداؤٹ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے، کل اعزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پارٹی کی رجسٹریشن موجود ہے، ان کی مرضی ہے ویسے کروا لیں حفظ متقدم کے طور پہ، مگر اس کے بغیر بھی انڈیپینڈنٹ پارٹی میں جوائن کر سکتے
सकते हैं? جی بالکل کر سکتے ہیں، میری نظر میں درست کہہ رہے ہیں اعتزاز صاحب، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن تو بہرحال کرانے ہیں، کیونکہ 2 بار کرا لیے ہیں، دونوں بار نہیں مانے گئے. اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا، آپ منوا تو نہیں سکتے، لیکن ہماری طرف سے تو یہ اب ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ثبوت ہو جائیں ہم اپنے پاس رکھیں گے اور ہم پیش کریں گے اگر ضرورت پڑی. لیکن انٹرا پارٹی الیکشن تو ہم نے کرانے ہیں اور کرائیں گے. کینڈیڈیٹس کے ساتھ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ ہو جائیں اس سے پہلے، لیکن وہ نہیں بھی ہوتے تو کینڈیڈیٹس تو پی ٹی آئی کی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایفیڈیوٹس لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے جب اپنے آپ کو نامینیشن فارمز جمع کیے تو اس میں لکھ دیا ہوا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں. وہ اب اس سے تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ تبدیل کریں گے تو پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. یہ ابھی کوئی اور بڑا کیس رہ گیا ہے جس کے اندر کوئی سزا مزید ہونی باقی ہے عمران خان پہ؟ جی دیکھیں، ابھی القادر کیس ہے جو کل جس کی سماعت ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی ایک دم کوئی نیا انجن لگ جائے اور وہ بھی اسی طرح کہہ دیا جائے کہ جی اب آپ اس میں بھی پیش نہیں ہو سکتے جو ہمارے وکلا ہیں، اور اس کو بھی تیزی سے فیصلہ ہو جائے. تو ابھی القادر کیس ہے، وہ بھی اسی قسم کا کیس ہے جس میں کوئی حقائق نہیں ہے، کوئی کنوکشن ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ آپ سزا سنائیں اور مس ٹرائل کریں. تو ابھی آپ لوگ گئے ہوئے ضرور ہیں سپریم کورٹ میں، مگر ابھی بڑا مشکل لگتا ہے کہ عمران خان تو کیا شاہ محمود قریشی بھی یہ الیکشن لڑ سکیں، کیونکہ یہ بھی ایک کوشچن آ رہا ہے کہ جن کو اجازت لیٹ ملی ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب ٹائم گزر گیا، اب ہمارے پاس بیلٹ پیپر چھپ چکے ہوئے ہیں، اور ایون ویسے بھی بیلٹ پیپرز کا وہ خبر آ رہی ہے، ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ کافی چند حلقوں میں وہ مؤخر کر رہے ہیں کیونکہ بیلٹ پیپر کی کمی ہے. جی دیکھیں، یہ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ الزام آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلطی کرتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ان کا ارادہ ہی یہ تھا کہ ہم میکسیمم لوگوں کو ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کریں اور بعد میں یہ کہیں کہ جناب اگر ہم نے نامینیشن پیپرز اب نئے شائع کیے یا ہم نے نئے پیپرز شائع کیے بیلٹ پیپرز تو پھر ڈیلے ہوگا الیکشن، اور اس وجہ سے پھر عدالتیں بھی کہیں گی کہ ٹھیک ہے ڈیلے ہم نہیں چاہتے، ہر صورت میں آپ 8 فروری میں کرائیں، اور وہ معاملے جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہی لوگ رہیں گے. یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ ایک کیا گیا ہے، اور واقعی درست بات ہے کہ اب تو وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ شاید وہ الیکشن سے پہلے یہ کیسوں کا فیصلہ فائنل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میرے بھی کچھ سوالات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک تو یہ جو سائفر کیس کا فیصلہ آیا ہے، سیکنڈلی توشہ خانہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ عدالت سے رجوع کریں گے، اپیل میں جائیں گے. مزید کب تک آپ جائیں گے؟ کتنے دن؟ کیا کل ہی آپ لوگ اپیل دائر کریں گے ان دونوں فیصلوں کے حوالے سے؟ کتنے دن لیں گی تحریک انصاف ان فیصلوں کے حوالے سے اپیل دائر کرنے میں؟ جی دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو آج ہی فائل کر سکتا ہوں، لیکن اس کیس میں جو عجیب بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سزا تو سنائی گئی ہے لیکن فیصلہ نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے. وہ فیصلہ ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں ہم، اور میں کل انفیکٹ اپلیکیشن دے رہا ہوں ہائی کورٹ میں، اسلام آباد کورٹ میں، جس میں میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں عدالت سے کہ کم از کم ان جو دونوں جج صاحبان ہیں ان کو یہ تو حکم فرمائیں کہ آپ ایک ریٹن آرڈر تو لکھ لیں تاکہ ہم اپیل کر سکیں، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ریٹن آرڈر نہ ہو آپ اپیل کر سکتے. تو یہ ایک قانونی پیچیدگی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے امید ہے کہ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ ضرور. ویسے سینٹر صاحب یہ بھی پیٹرن بن گیا ہے کہ جو کیسز ہیں ان کو پہیے لگ جاتے ہیں اور جو فیصلے ریٹرن آرڈر آنا ہوتا ہے اس کو بریکیں لگ جاتی ہیں. آپ نے میرے سے بہتر طریقے سے اس کو. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا اس بات میں، اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ بشرا بی بی کو چونکہ سزا سنائی گئی ہے مگر یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں، مسلسل موصول ہو رہی ہیں کہ ان کے نہ ابھی تک وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اور وہ صبح سے اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہیں، ان کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی. کیا یہ واقعی مصدقہ خبر ہے؟ آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کی؟ یہ دیکھیں، اب اس وقت کا پتہ نہیں، لیکن کوئی تقریباً 12:30 بجے تک تو یہی پوزیشن تھی، کیونکہ آئی تھنک ہوا یہ تھا کہ ان کا خیال، شاید پروسیکیوشن کا یہ خیال یا نیب کا یہ خیال ہو کہ وہ نہیں آئیں گی خود جیل،
اور ان کو وہ ایک ڈرامہ کیا جائے گا کہ ان کو پکڑا جا رہا ہے اور پکڑ کے پھر لے کے جایا جائے گا اور وہ اور ہیومیلیٹ کیا جائے گا. لیکن چونکہ وہ خود ہی پہنچ گئیں کہ ٹھیک ہے میری سزا ہو گئی ہے, میں اب جیل خود ہی آ جاتی ہوں, تو ان کو کنفیوژن شاید ہو گئی تھی کہ اب ہم کیا کریں, کیونکہ اب ڈرامہ تو ہو نہیں سکتا. سو اس لیے شاید وہ ڈیلے ہو رہا تھا. مجھے ابھی اس وقت کی پوزیشن کا نہیں معلوم کہ کیا ہے, لیکن 12:30 بجے تک تو یہی پوزیشن ہے. ابھی 30 منٹ پہلے کی یہ تازہ خبر ہے. جج بشیر صاحب کا ویسے یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی غالباً 10 سال کی سزا دی تھی, اس کے بعد پھر 14 سال کی عمران خان بھی ایک دوسرے سابق وزیر اعظم کو, اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ آصف زرداری بھی ان کی گرفت میں رہے ہوئے ہیں. تو یہ سنا ہے ریٹائرمنٹ ان کی مارچ میں ڈیو ہے, تو یہ بچوں کو بتایا کریں گے کہ ہم نے تو ڈائناسور سلیئر دیکھا تھا, یہ وزیر اعظم سلیئر جو ہے کے طور پہ یاد کیے جائیں گے. اچھا, انہوں نے اسٹیک نہیں کر رہا تو خاقان عباسی صاحب کو بھی انہوں نے ٹرائی کیا ہوا ہے. جی بالکل, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کل بڑا اہم اجلاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کرنے جا رہا ہے, جو بلوچستان کے اندر صورتحال خراب ہے امن و امان کے حوالے سے, اور خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے, کیا آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی اس اجلاس کے اندر کیا فیصلہ متوقع ہے, کیا سامنے آ سکتی ہے چیز؟ دیکھیں جی, اگر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوں تو جہاں جہاں سینسٹیو ایریاز ہیں میں وہاں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور ہماری پولیس ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بلا کے کہوں کہ آپ مزید وہاں انتظامات کریں تاکہ پولنگ ڈے پہ ووٹرز کو سہولیات ملیں. یہی ان کا کام ہے, ان کا کوئی سیاسی سٹیٹمنٹس دینا یا جنرل پالیسی ڈیسائیڈ کرنا ان کا کام بالکل نہیں ہے. تو وہ اپنا جو کام ہے آئین میں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ وہ کوئی ایسے بیانات دینا شروع کر دیں کہ جی یہ چونکہ لا اینڈ آرڈر ہے اس لیے ہم الیکشن کو کسی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ کر رہے تھے. آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندر جو سیاست کی گہما گہمی ہے اپنے عروج پر, اس کے حوالے سے کچھ اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, سیاست میں اب سب سے زیادہ جو نچوڑ عوام کے سامنے لایا جا رہا ہے وہ ان کے جماعتوں کے منشور ہے. ایک جماعت کے حوالے سے ہماری بات ہو گئی تھی, مگر جو ادھوری گفتگو تھی وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے تھی, جو انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم ہم لے کر آئیں گے, کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام اس کا انتخاب کرے گی. سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, کیا عمل درآمد بھی اتنا ہی آسان ہوگا اس کے اوپر؟ جی پہلے تو یہ ایک ویسے بڑی بدقسمتی ہے اور تکلیف دہ بات بھی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ مینیفیسٹو پہ ہوتے ہیں, منشور پہ ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہماری پچھلی پرفارمنس اور اگلی دفعہ ہم یہ کریں گے. یہ اتنی لیٹ آئے اور سب کو پتہ ہے کہ ساری ہی پارٹیوں کی یہ کارروائی ہے اور یہ پیش کر دی گئی ہے. آئی ایم شیور کہ پارٹیز کے چند ایک آدھے کو کچھ کو نکال لیا جائے. زیادہ تر کو اگر پوچھا جائے کہ جناب یہ ہمیں ذرا سمجھائیں تو صحیح ہے, جو منشور آپ نے جو وعدے کر لیے ہیں پورے پاکستان کو, تنخواہوں کے بھی, ملازمتوں کے بھی, پیسوں کے بھی, سبسڈیز کے بھی, یہ پیسے ذرائع کہاں سے آئیں گے؟ اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی جو ڈیل ہو چکی ہوئی ہے اس کی موجودگی میں یہ کریں گے کیسے؟ ممکن کیسے؟ یہ اس کے پیچھے ایک مفروضہ یہ ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں اور لوگوں کو ایک وعدے کر دیے جائے تو روٹی کپڑا اور مکان آج تک نہیں ملا, مگر آج تک بھی لوگ جو ہے نا پیچھے پیچھے ٹرک کی بتی کے پھر رہے ہیں. اسی طرح ہی پی ٹی آئی کے بھی کئی وعدے انہوں نے جو کر لیے تھے اتنی نوکریوں کے وہ اس طرح ہی رہ گئے. نون لیگ تو وہ 40 سال سے وعدے کرتی ہے اور وہ جس علاقے میں جاتے ہیں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, اس کو پیرس اور لندن سے نیچے تو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے نا. تو منی لاہور بھی آ گیا, راجن پور میں جو ہے نا منی لاہور بنا دیا ہے, تو وہ وہاں پہ نہ نالیاں ہوتی ہیں, مچھر پھر رہے ہوتے ہیں, گوبر اسکولوں کے اندر جو ہے لگا ہوا ہوتا ہے, مگر وہ جب جاتے ہیں ووٹ کے لیے وہ ایک طریقہ کار بن گیا کہ جی کسی کو پیرس بنا دیتے ہیں, لندن بناتے ہیں, منی لاہور بنا دیتے ہیں, اور بھائی راجن پور
راجرپور کو راجرپور رہنے دیں, ان کو بنیادی فیسلٹیز دے دی جائیں. ایک بات. دوسری ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونے جا رہی ہے, جو کہ بڑی مثبت چیز ہے, وہ یہ ہے کہ تمام نے, میں نے غور کیا ہے مینیفیسٹو کے اندر عدالتی اور انتظامی اصلاحات پہ بڑا زور دیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے. اور اس کی لارجلی وجہ یہ ہے عدالتی, یہ لوگ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے دھکے کھاتے رہتے ہیں کچہریوں کے اور لارجلی بات کر رہے ہیں. لارجلی وہ اس لیے ہے کہ الحمدللہ اب تینوں پارٹیز کے جو بڑے بڑے وزیر اعظم سابق اور سابق صدور جو ہیں وہ سبھی جیل کی ہوا کھا چکے ہیں. سارے دیکھ کے آئے ہیں کہ جیلوں کے اندر, عدالتوں کے اندر عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے, تو ان کو اب خیال آیا ہے, اور اچھی بات ہے کہ آگے آئے. اب پورا ایک چیپٹر ہے نون لیگ کا بھی کہ عدالتی اصلاحات, کہ اتنے دن کے اندر 6 مہینے کے اندر فیصلہ آئے گا اور یوں ہوگا توں ہوگا, جسٹس ایٹ یور ڈور اسٹیپ. اس طرح ہی پیپلز پارٹی کا بھی اس پہ اصرار ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے. یہ ورنہ کہا, ورنہ ایون خان صاحب کو اب پتہ چلا ہوگا, ورنہ یہ سسٹم دیکھا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا سسٹم کیا ہے. تو ایک قسم کی وہ ایک ٹریننگ آن دا جاب ہو رہی ہے, سب کی کچھ کی ہو چکی ہے, کچھ کی ہو رہی ہے. اسی بہانے کہ خدا کے لیے اگر یہ ہو جائے انتظامی اصلاحات بھی, کہ یہ بیوروکریسی کا جو حال ہے, جب اب سب سفر کر رہے ہیں نا, پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا, ابھی تو نہیں, کئی دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. پولیٹیسائزڈ جو ہماری بیوروکریسی کر گئی بھی ہے, اس کی وجہ سے کچھ طریقہ نکالنا پڑے گا کہ اس کی اصلاح کے لیے کوئی, وہ میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی نے وہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کونسل وغیرہ کو بنا رہے ہیں. تو اس میں چیزوں کا اقرار کیا جائے, پھر بجائے اس کے کہ اس کو اس کی ذریعے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ایک دفعہ اس کا وہ بنا کے کہ جناب یہ اور یہ ریفارم خدا کے لیے جب آتی ہیں, ہر گورنمنٹ آتی ہے, وہ ایک دو پرانی ڈائناسور بابے لے آتے ہیں قبر سے اٹھا کے, ان کو وہ 1-2 سال ضائع کر دیتے ہیں, اتنا بڑا ایک دباچہ بنا دیتے ہیں, وہ ریفارم ہوتا نہیں ہے, بیوروکریسی کرنے نہیں دیتی. تو یہ اس دفعہ یہ کافی ہو چکے ہیں, کافی بحثی ہو چکی ہیں. اب صرف کر دیں کہ جو ایگزسٹنگ ہے اس کو ٹھیک کر دیں, جو گند بلا ہے اس کو, اس کی چھانٹی کریں, صفائی کریں, وہ میرٹ پہ کریں. عامر صاحب یہ سوچنے کی حد تک تو اچھا لگتا ہے, مگر ہر سیاسی جماعت سوائے پی ٹی آئی کے کئی حکومتیں لے چکی ہے مرکز کے اندر, اور اس کے علاوہ ایک دفعہ یہ جیل کی کہانی نہیں ہے. ہر بڑا سیاستدان کئی مرتبہ جیل کے اندر گیا, کئی مرتبہ جیل کی چیزیں دیکھی ہیں. یہ صرف عوام کو خواب بیچے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے, مگر انفیکٹ جب اقتدار کے اندر آتے ہیں تب تو یہ ساری صورتحال نظر نہیں آتی ہمیں. المیہ تو ہمارا یہ ہے. میں ایک فرق ہے اور یہ تفریق کرنی چاہیے. یہ پاکستان جس دن سے بنا ہے تو یہ ایک طریقہ کار یہ انگریزوں کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا کہ وہ بھی پکڑ دھکڑ یہ قوانین ان کے لیے بنائے تھے کہ یہاں پہ بغاوت نہ ہو, کوئی تحریکیں نہ چلیں, تو سیاستدانوں کو یہ پکڑ کے جیل میں بھیج دیا جاتا تھا. تو سوائے قائد اعظم کے تمام ہی جو کانگریس کے تمام لیڈران ہیں وہ سارے, کوئی 10 سال رہا ہے, کوئی 15 سال رہا ہے, 20 سال بھی جو ہیں, گاندھی, نہرو, پٹیل, سب جیلیں کاٹ چکے ہوئے ہیں. قائد اعظم کا یہ کمال تھا کہ وکیل کے طور پہ انہوں نے کبھی جیل کاٹے بغیر پاکستان بنوایا, یہ بھی ان کا اعزاز تھا. مگر بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. یہ 1940s میں ہوا, 50s, 60s, 70s, 80s, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں تمام ہی جو ہے آپ دیکھیں, ولی خان صاحب, غفار خان, صمد خان, تمام نیشنلسٹ, خاص طور پہ بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں, یہ تمام کے تمام, مینگل صاحب, خیر بخش مری صاحب, یہ بزنجو صاحب, یہ تمام ایک لمبی لسٹ ہے سیاستدانوں کی جیل میں جانے کی. فرق ہے, تفریق یہ ہے کہ وہ سیاسی قیدی تھے, وہ اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی سیاسی مخالفت کی وجہ سے ڈالے جاتے تھے. ایوب خان نے بھی ڈالا ان کو جیلوں میں, بھٹو صاحب نے بھی ڈالا, ضیاء الحق نے تو ڈالا, مگر وہ سیاسی قیدی تھے. اور جیلوں میں بھی تفریق کی جاتی تھی, سیاسی قیدیوں کا بہت بہتر ان سے سلوک کیا جاتا تھا, کلاس بھی ڈفرنس تھی, اور سرکاری ملازمین بھی یہ تفریق کرتے تھے, جج بھی تفریق کرتے تھے, جیل کا عملہ بھی تفریق کرتا تھا, عوام بھی تفریق کرتی تھی. یہاں یہ کرپشن میں اور سیاسی کاز میں اپنے نظریات کے لیے جیل جانے میں بڑا فرق ہے. یہ جو موجودہ زیادہ تر جیلیں ہوئی ہیں یا یہ کرپشنوں پہ ہوئی ہیں, یہ اور کہ بھائی بے تاشا جگہ اتنا صاف شواہد ہیں, تو اس میں چھوٹ جانا اور سیاسی نظریات پہ جیل میں کاٹنے میں یہ ایک تفریق کر لینی چاہیے. ابھی کرپشن کی بات آپ نے کی, ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جو یہ بیان کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کا جو فگر تھا وہ 2 پوائنٹ اسکیل اس کا اپ گیا, یعنی کہ کرپشن پی ٹی آئی کے
دور میں زیادہ تھی. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے. یہ جو ہے اوپر چلا جاتا ہے فگر, نیچے چلا جاتا ہے سارا, تو یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا معاملہ ہے. مگر یہ آف کورس صحیح بات ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بھی جو الیکٹیبلز تھے انہوں نے بھی تو انت مچائی ہوئی تھی, کوئی فرق نہیں تھا. اور میں تو سمجھتا ہوں خان صاحب کے ناک کے نیچے, خان صاحب کی ناک کے نیچے جو ان کے یہ تمام جو ابھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں زیادہ تر لوگ, ان تمام نے جو ہے بالکل اسی طرح کا ہی نظام تھا. نظام تو بالکل نہیں تھا بدلا. یہ خان صاحب کو شروع میں ہمارے جیسے لوگ کہتے تھے کہ جو الیکٹیبلز لا رہے ہیں پاور لابیز ہیں, انہوں نے یہی کرتے آئے ہیں, یہی کرنا ہے, یہ پیسہ اس لیے خرچیں گے, پیسہ بنانا ہے تو بنائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران کی گورنمنٹ اس لیے گئی کہ ان کے اوپر انہوں نے, ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی انکوائریاں ہوئیں, وہ انکوائریوں پہ امپلیمنٹ ہوئی تو ناراضگی کہاں سے ہونی شروع ہوئی, یہ لوگ ٹوٹنا کہاں سے شروع ہوئے جب ان کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹانگ دیا, ان کی انکوائریاں کروائیں. ان کو وہ ان کو گلا تھا کہ جناب یہ بھائی انکوائری کروائی ہے, تو وہ ابھی بھی وہ انکوائریاں پڑی ہوئی ہیں, آج نہیں تو کل وہ انکوائریاں کھلیں گی. تو یہ ایک فرق ہے. مگر دیکھیں لیٹس ہوپ, ابھی تو انہوں نے کہا ہے ان کے مینیفیسٹو میں نون لیگ کے کہ انہوں نے نیب ہی بند کر دینے کے اندیا دے دیا, ہم نیب ہی بند کر دیں گے. سو ٹھیک ہے, جس طرح کا نیب بن گیا ہے, یہ جس طرح کے آج کے فیصلے آ رہے ہیں, تو میں تو خود اب قائل ہوتا جا رہا ہوں. عامر صاحب, مخالفین کو پسپا کرنے کے لیے سبھی اس نیب کا سہارا لیتے ہیں. میں ایک پی ٹی آئی کا آپ سے کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں خبر ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جی, انٹرا پارٹی الیکشنز اناؤنس ہو گئے, اگلے 5 دنوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز وہ کرانے جا رہے ہیں. جی وہ تو کرا لیں گے, مگر وہ کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ابھی علی ظفر فرما رہے تھے کہ اس کے لیے مشکلات آتے ہیں, دیکھتے ہیں ابھی کہ کیسے کروا پائیں گے, نہیں کروا پائیں گے, کیا مشکلات آئیں گی, اور کروا لیں گے تو کیا وہ قبول ہوں گے. الیکشن کمیشن اصل سوال وہ تو نظر آ رہا ہے نا, انہوں نے وہ آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے, وہ بہانہ بنانا ہی بنانا ہے, اور وہ ادھر اور سپریم کورٹ بھی ان کی وہ مان لیتی ہے, تو پھر تو وہ بلا تو جا چکا نا, یہ فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے. تو ابھی دیکھیں یہ فیصلہ قبول ہوتا ہے. مگر اصل بات تو یہ ہے نا کہ جس کے لیے کیا گیا تھا, یہ ساری گیم لڑ رہی ہے وہ انڈیپینڈنس کے ارد گرد ہے. وہ کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں ناشتے پہ الیکشن والے دن جو ہے جیتا کے اگلے دن ناشتے پہ سب کو بلاؤں گا. نون لیگ پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, ساڑھی گل ہو گئی ہے. وہ پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو چیف منسٹر بنوں گا, اور جو ہے یہ سارے انڈیپینڈنٹ جو ہے نا یہ میری طرف آ جائیں گے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے اور وہ اس انڈیپینڈنٹ آ کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہوں گے تھوڑے درمیانے زیادہ, تو وہ اگر آگے پارٹی میں دوبارہ تو مخصوص نشستیں بھی لیں گے تو سارا پلان پھر بیٹھ جاتا ہے نا. اس لیے اس کے آگے آبسٹیکلز کا آنا بڑا نیچرل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آپ اور ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیے ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب. بریک سے ہم واپس آئیں گے تو حلقوں کی سیاست کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ کس حلقے کے اندر کیا پوزیشن ہے, اور وہاں پر مارجن کتنا نکل سکتا ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کتنا تگڑا مقابلہ دے سکتی ہے, اور دیگر جماعتیں کتنی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, علی ظفر صاحب سے بھی ہماری گفتگو الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے ہو رہی تھی. ذرا ہم نے کل پنجاب کے حوالے سے تفصیل شیئر کی تھی, آج ہم ذرا خیبر پختونخوا کے حوالے سے تفصیل شیئر کرتے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے. جی, اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے وہ کے پی ہی بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو مور اور لیس اسلام آباد میں گورنمنٹ بنائے گا اس کی پنجاب میں ہوگی اگر نون لیگ کی بنی تو کولیشن گورنمنٹ بھی بنی تو وہاں پہ بالکل مارکا ہے, وہاں پہ زیادہ مارکا ہے کہ کون کتنی سیٹیں لے کے جاتا ہے. کے پی کے حساسیت ذرا اور قسم کی ہے کیونکہ کے پی جو ہے ایک حساس صوبہ ہے, اس کا بارڈر افغانستان سے لگتا ہے, تو خطے کے اور انٹرنیشنل افیئرز بھی اس کو ٹچ کرتے ہیں, سو اس لیے وہاں پہ خیال کرنا پڑتا ہے. پھر وہاں کا ذرا نظام بھی اس طرح کا ہے کہ ایک ٹرائبل سسٹم ہے, پختونولی کا کلچر ہے,
تو وہاں جس طرح پنجاب کے اندر دھونس چلائی جاتی ہے نا، وہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا، چادر و چاردیواری کا اگر وہاں پہ نہ خیال کیا جائے بہت برا مناتے ہیں. اور وہاں جو انتظامیہ، لوکل انتظامیہ تو چھوڑیں، جو پنجاب سے یا باقی ملک سے بھی جاتی ہے، اس کو بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. وہاں لوگ ذاتی دشمنی بنا لیتے ہیں. اس لیے دوسرا وہاں پہ پی ٹی آئی کو بہت ایک ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت تمام وہاں پہ ہمیشہ 4 وے 5 وے 6 وے تک 6 پارٹیاں میدان میں ہوتی ہیں. انڈیپینڈنٹ تو اس دفعہ پی ٹی آئی کے بے تاشا ہوں گے، مگر پارٹیز بھی 4 4 5 5 ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی پاکٹ ہے، وہ ہے اس وہاں پہ کوئی پارٹی نہیں ہے جو سارے کے پی میں ہو سوائے پی ٹی آئی کے، جس کے اب انڈیپینڈنٹ وہ ہوں گے. باقی تمام جو ہے جے یو آئی فار ایگزامپل، ان کا یہ جو ساؤتھ کے پی ہے، ڈیر اسماعیل خان، بنو، ان میں ایک آدھی وہ ایکس فاٹا سے سیٹ نکال لیتے ہیں. جماعت اسلامی جو دیر بنیر اس طرف زیادہ پائی جاتی ہے. 4 صدا مردان پشاور ویلی میں آتے ہیں تو یہاں اے این پی بھی ہوتی ہے، جے یو آئی بھی ہوتی ہے، یہاں پی ٹی آئی بھی ہوتی ہے، یہاں پیپلز پارٹی بھی ہوتی ہے. اور پھر ایک زمانے میں نون لیگ ہوتی تھی جو کہ اب نہیں رہ گئی پشاور ویلی کے اندر. تو یہ یہاں پہ ان 4 4 5 پارٹیز کے درمیان بھی ہوتا ہے. سو لوکل انڈرسٹینڈنگ بھی میٹر کرتی ہے. مگر ان سب کی پاکٹس ہیں، اپنی اپنی 4 4 5 5 6 6 جو سیٹیں ہیں ان کی پاکٹس ہیں. کوئی بھی پارٹی نہیں ہے جو کہ پورے کے پی میں ہو. وہ خود تو ایز اے بلے کے طور پہ نہیں ہے، مگر ان کے انڈیپینڈنٹ ہیں. اور وہاں پہ میں نے بتایا نا دھونس بھی اتنی چلتی ہے، تو وہاں پہ یہ کوشچن ہوگا کہ یہاں کو چھوڑے اگر کے پی کے اندر بھی کوئی گورنمنٹ بن گئی جو کہ اسلام آباد سے مختلف ہوگی تو ایک بہت بڑا ایک پولیٹیکل کرائسس رہے گا اور ایک مسئلہ رہے گا، ایک آئی لینڈ بن جائے گا جس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے وہاں پہ تمام نظریں جو ہے نا وہ اب کے پی بہت اہم بن چکا ہوا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیے وہاں کے کچھ حلقوں کے اوپر بھی تفصیل ہم عامر صاحب شیئر کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے NA 28 پشاور 1. وہاں سے شیئر کرتے ہیں صورتحال. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت بڑا ایک انتخابی مقابلہ ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف تھے، جنہیں لوٹا کہا جاتا ہے دوسری زبان میں، نور عالم خان صاحب تھے، وہ جے یو آئی سے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ساجد نواز یہاں پر مد مقابل ہوں گے. اچھا یاد رہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر پشاور سے نور عالم خان جو تھے وہ کامیاب ہوئے تھے 71,158 ووٹوں کے ساتھ، اور وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. نور عالم صاحب الحمدللہ پورا ایک چکر کاٹ چکے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے سے پہلے الیکشن جیتے، اس کے بعد یہ سائیڈ پلٹ کے پی ٹی آئی کا جب زور چلا تو ادھر چلے گئے. پی ٹی آئی کے بعد اب یہ جے یو آئی کی چھتری کے نیچے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے متعلق کیونکہ بہت زیادہ یہ وہ جو مگ پکڑ کے سندھا اس میں پھر رہے تھے تو یہ بہت زیادہ ان کے اوپر ٹیلیسکوپ لگی ہوئی تھی. تو دیکھتے ہیں یہ کیا یہ جو 71,000 ووٹ پی ٹی آئی پہ سے لے لیے تھے تو آیا کتنے یہ لے پائیں گے جے یو آئی کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے. اچھا رجسٹرڈ جو ووٹرز ہیں وہ 4 لاکھ ہیں. یہ جو حلقہ ہے عامر صاحب یہ بھی کافی بڑا ہے اور اس میں مختلف قسم کی کمیونٹیز ہیں. جیسے یہاں پہ دامان افغانی ہے ایک حلقہ، ایک شگی ہندگیان ہے، ایک متھرا ہے، میاں گجر ہے، یعنی کہ مختلف قسم کی جو کمیونٹیز ہیں اس پورے حلقے کے اندر بستی ہیں. یہاں اے این پی کے عمر فیاض بھی ہیں، حشمت خان جماعت اسلامی کے بھی ہیں، یہاں آئی ایم شور پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، ان کی بھی پاکٹ ہے یہاں پہ. اور پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ساجد نواز صاحب ہے ان کا یہ کی چین اب یہ پڑھنا ہی بڑا مشکل کام ہے اردو کے اندر. کی چین سے مجھے تھوڑی دیر لگی ہے کی چین انڈرسٹینڈ کرنے میں. اب ایک بیچارہ جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کے لیے اس کو یہ یاد کرانا کہ کی چین پہ ووٹ ڈالنا، کی چین کو ڈھونڈنا، کی چین کا شناخت کرنا ایک امتحان ہے، بڑا یہ مشکل قسم کا نشان ہے. لیکن وہ اچھا نشان سے یاد آیا پرویز الہی صاحب کا جو گدا گاڑی ہے عامر صاحب وہ برقرار رکھا گیا ہے. ابھی انہوں نے ویسے مور کے لیے اپلیکیشن دی تھی. اینی ہاؤ اب آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کا حلقہ پشاور میں NA 30. یہاں پر بھی زبردست مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. زبردست قسم کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ شاندانہ گلزار اس حلقے سے عامر صاحب کھڑی ہیں اور ارباب زین عمر صاحب جو ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، یہ ان کے مد مقابل ہوں گے. شاندانہ گلزار بھی بہت بڑا نام ہے اور کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں یہ اپنے حلقے میں بھی. شاندانہ نے بہت اپنے زور بیان سے، اور صرف زور بیان ہی ہے، وہ ایک پروفیشنل
ان کی تعلیم یافتہ ہیں اور اکانومی میں اور ان ایشوز میں بڑا ڈیلو کرتی ہیں اور ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین جب صرف کوٹے کی سیٹ سے، پچھلی دفعہ یہ کوٹے کی سیٹ تھی، جب منتخب سیٹوں پہ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں تو یہ ایک جنرلی ہر پارٹی کے حوالے سے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی تبدیلی عامر صاحب، ان کے ساتھ جو خالد وقار صاحب ہیں وہ تحریک انصاف پی کے بھی امیدوار ہیں اور یہ ایم پی اے بھی پہلے رہ چکے ہیں، جے یو آئی فیس سے بھی منسلک رہیں گے. یہاں پر پی ٹی آئی پی جو ہے پرویز خٹک صاحب ہیں تو وہ پتہ نہیں کہ جلسے میں تو درجنوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں وہ جو ہے لاکھوں کی کر رہے ہوتے ہیں. ویسے وہ کسی نے کہا تھا کہ ان کا جو اجتماع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگ نا دھوپ سیکنے کے لیے آتے ہیں، اتنی سی تعداد میں ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ ان کو وٹامن ڈی کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ، مگر ان کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک ٹینیور میں جب وہ برائی کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی تو ایک جو پہلی گورنمنٹ میں خود چیف منسٹر تھے، دوسری میں ان کے منظور نظر ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر محمود خان کو لگایا گیا تھا، جو اب بھی چھوڑ کے ان کی ہی پارٹی کے اندر سوات سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ اپنے دوست کو، اپنے ہی آپ کو وہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر وہاں پہ جو خرابیاں تھیں، جو کرپشن کی، تو اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ جو پرویز خٹک پہ اور محمود خان پہ آتی ہے. بالکل. اب سب سے امپورٹنٹ این اے 32 سے عامر صاحب پشاور 5 زبردست مقابلہ ہے. ایک تو اے این پی یہاں پر مد مقابلہ غلام بلور صاحب اور پی ٹی اے کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار آصف خان صاحب ہے. اچھی بات اس میں یہ ہے 2013 کا الیکشن تھا اور خان صاحب اسی حلقے سے کامیاب ہوئے تھے، مگر جب محترمہ کی بات آتی ہے تو محترمہ اس حلقے سے ہار گئی تھی. یہ حلقہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی یہ اس لیے خان صاحب اس کے اوپر جو ہے جو بائی الیکشن جو کروائے گئے تھے پہلے بہت مارجن سے 40-50 ہزار کا مجھے یاد ہے مارجن سے اس الیکشن سے جیتے تھے، اور پھر بہت بڑے مارجن سے بائی الیکشن کے اندر جب غلام احمد بلور جیتے تھے وہ بھی مارجن کے ساتھ جیتے گئے تھے. تو ایک ریورس ہوا تھا اور اس کے اندر مجھے یاد ہے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ وہاں پہ جو ٹکٹ دی گئی تھی وہ ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ افغانی ہیں، تو ایک وہ کنٹروورسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ یہ ایک دم ریورسل ہوا تھا. سو غلام احمد بلور صاحب یہ پرانے آدمی ہیں، ظاہر ہے اس حلقے سے ان کا پورا خاندان لڑتا رہا ہے، تو یہ بھی یہاں پہ ایک یہ کانٹے دار ہوگا. یہ اے این پی جو ہے پشاور سے اور پھر یہ چارسدہ سے اور تھوڑا سا دیر میں یہ ان کی پاکٹس ہیں، سوابی بنیر کے اندر بھی ان کی پاکٹس ہیں، تو یہاں پہ ہے. اچھا میں نے آگے یاد نہیں رہا، نون لیگ ایک زمانے میں نیشنل پارٹی ہوتی تھی، مگر اس طرح پچھلے الیکشنز میں جو مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے 64 سیٹیں ٹوٹل لی تھی پورے پاکستان سے، کیا پنجاب سے، اور 3 لی تھی کے پی سے. وہ ایک بیچ میں فاٹا ایکس فاٹا سے لی گئی تھی. ابھی اس دفعہ وہاں پہ شاید فاٹا میں ان کا کم ہی چانس ہے، وہ محدود ہو کے صرف ہزارہ بیلٹ تک رہ گئے ہیں. وہ داماد درویش کے سیٹ کے اوپر نواز شریف صاحب خود لڑ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ دوسری یا تیسری سے نکال پاتی ہے یا نہیں نکال پاتی. یہ تو ابھی الیکشن میں پتہ چلے گا عامر صاحب، لیکن ابھی تک کا یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ بائی الیکشن میں غلام بلور صاحب یہاں سے جیت گئے تھے اس لیے بڑا چانس ہے اے این پی کا ابھی یہ جیتے تھا. اس کے اندر جو ہے یہ سارا فقیر آباد، گل بہار، کریم پورہ، گھنٹہ گھر، قصہ خانی بازار اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ سینٹر آف پشاور ہے، یا قطوط ہے، وزیر باغ ہے، اچر کے علاقے ہیں. تو یہ یہاں سے اے این پی غلام احمد بلور 6 دفعہ الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ایک اے این پی کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اسکوپ جو ہے 400 سے بھی زیادہ یہاں ہو سکتا ہے. بٹ دین اگین پشاور کی مین سیٹ ہے، یہ پلس ہوگی، پتہ چلے گا یہاں پہ کہ یہ یہاں پی ٹی اے کتنے زور میں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں این اے 31 پشاور 4. یہاں پر عامر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے پشاور کی ضلعی صدر ہے اور اخبار مالک انتخابی دوڑ کے اندر مد مقابل ہمیں نظر آئیں گے. لیٹس سی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے کا حمایت یافتہ یہاں پر ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہمیں نظر آئے گا، جن کا نام ہے شیر علی ارباب صاحب. یہ ٹریفک سگنل ان کا انتخابی نشان ہے عامر صاحب، پتہ نہیں لال بتی جلے گی. یہاں پہ جو اخبار کے مرحل ہارون شاہ
غالباً یہ پیر سفید شاہ کے صاحبزادے ہیں, میں آئی کین بی رانگ آلسو, یہ ANP کے ٹکٹ کے اوپر ہیں, اور یہ بھی اس کے اندر بھی پشاور شہر کے علاقے آ جاتے ہیں, تھوڑا سا قصہ خانی کا علاقہ بھی ہے, گور گٹھری ہے, چوک یادگار مین جو پشاور کی جو مونیومنٹ ہے, پھر رام داس کریم پورہ, یہ علاقے سارے آ جاتے ہیں, اور تہکال کا علاقہ بھی ہے جی آ جاتا ہے. لیکن عامر صاحب میرے لیے حیران کن بات ہے, ایک آگے بڑھتے ہیں, مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے بھی حلقے ہم KPK کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں, جتنوں کی بھی تفصیل نکالتے ہیں, تو وہاں پر کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ ہمیں ANP اور PTI کے درمیان نظر آ رہا ہے, پیپلز پارٹی کا سکوپ ہمیں کم نظر آ رہا ہے. PTI کے جو ڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے یہ ہر علاقے میں پائے جا رہے ہیں. باقیوں کا اب یہ بھی کوشچن ہے, اگر کسی کا سکوپ بھی تھا تو کسی جگہ پہ یہ اہم بات ہوگی کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, مگر سب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. یاد رہے کہ سچ مردان میں اور سوابی وغیرہ میں شیرپاؤ صاحب بھی, آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی, گو کہ پچھلے اس کے اندر وہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکے تھے, تو پہلے وہ 2-3 سیٹیں نیشنل کی اور 4-5-6 صوبے کی نکال لیتے تھے, وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو باقی سب کی پارٹیوں کے ڈویژن ہوگی, دیکھنا ہے کہ لوکل لیول پہ کس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مولانا اس دفعہ فضل الرحمان صاحب, جو کہ ہمیشہ ان کے والد صاحب بھی چیف منسٹر سے KPK, وہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان, ان کی آبائی سیٹ چھوڑ کے, گو کہ ان کے 2 بھائی جو ہے ان کے خاندان کے 6 افراد لڑ رہے ہیں, وہ وہاں سے دوڑ کے پچھلی دفعہ ہارنے کے بعد بلوچستان چلے گئے ہیں, وہ پشین میں چلے گئے ہیں. تو یہاں پہ JUI جو ہے ان کو فکر بندی ہے, کیونکہ ویسے بھی ٹانک اور ڈیل خان کے اندر جلسے, اور شیر مروت وہاں پہ آپ کو ہوتا ہے, وہ آ گیا اور چھا گیا. ان کے لیے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت آ گیا اور چھا گیا, شیر افضل ہی نہیں سنبھالا جا رہا ہے. چلے بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.